बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम के फ़कीर में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे साथ मौजूद है हमेशा की तरह सैयद फरफाद अहमद चाह साहब। हमें गाइड करते हैं, इस्लाह करते हैं हमारी, और जो सवाल हम उनके सामने रखते हैं उसके नतीजे में एक रोशनी की ऐसी किरण हमें दिखाते हैं जो उम्मीद से भरी होती है। आज भी कुछ नए सवालात के साथ मैं चाह साहब की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। और चाह साहब अस्सलाम वालेकुम के साथ ये है कि हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें बहुत से लोगों का सवाल ये होता है कि हम अपने मामूलात में इस तरह से मशगूल हैं कि हम इबादत तो करते हैं लेकिन इबादत की शायद सही रूह को हम पहुंच नहीं पाते। होना तो ये चाहिए कि हमारे काम ही ऐसे हों कि वो इबादत बन जाए, लेकिन ऐसा हम कर नहीं पाते। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि हम काम ही ऐसे करें कि वही इबादत बनी हुई हो हमारी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुसलमान जब अपनी ड्यूटी कर रहा है, कारोबार कर रहा है या इवन सो रहा है, वो भी इबादत में शुमार होता है। बशर्ते कि वो अपनी दुनियावी मामलात जो हैं उसमें भी दीन ने जो गाइडलाइंस दी हैं उन गाइडलाइंस पर वो पूरी तरह चले। सिर्फ रिचुअल्स पर अमल करने का नाम नहीं है, बल्कि ये बंदगी है, और बंदगी रब की। बंदगी उन्हीं मायनों में आएगी जब हम अपनी ज़िंदगी की हर फ़ेल और हर हरकत को उन असूलों के मातहत कर देंगे जो दीन ने हमें बताए हैं। अगर हम कारोबार उस अंदाज में कर रहे हैं जिस अंदाज में दीन ने बताया है, तो रिज़्क़ हलाल कमाना ऐन इबादत है। तो आपके करेंसी नोट्स पे भी लिखा हुआ था एक ज़माने में। मैं ड्यूटी कर रहा हूँ और उसमें भी अगर मैं मलहूज़ ख़ातिर रखता हूँ दीन के असूलों को जो इस सिलसिले में वज़ा किए गए हैं, तो इबादत के ज़िम्मे में आ जाएगा। शर्त ये है कि हम अपनी ज़िंदगी के तमाम जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जितनी भी हमारी डायमेंशंस हैं ज़िंदगी गुजारने की, ज़िंदगी की तमाम डायमेंशंस और एस्पेक्ट्स हम दीन के उन असूलों की पैरवी कर लें जो इस सिलसिले में बताए गए हैं, तो वो फिर बंदगी के मायनों में आ जाएगा और वो इबादत बन जाएगी। लेकिन होता ये है कि जहाँ से हमें तालीम मिलती है वहाँ से इबादत या बंदगी इन्हीं मायनों में ली जाती है कि ये रिचुअल्स रखते हैं। ज़ोर हमारा तमाम तर एम्फेसिस वो इबादत पे ही होता है, जबकि बड़ा हिस्सा हमारा दुनियावी ज़िंदगी है और इसकी एक एक फ़ेल के लिए हम अल्लाह को आंसरेबल हैं। तो अगर हमारे यहाँ इस एस्पेक्ट को उजागर किया जाए इस्लाम के, कि सही इस्लाम उसी वक्त हम एक्सरसाइज कर पाते हैं जब दीनी अहकामात हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और हर हरकत में, हर फ़ेल में दिखाई दे कि हम पैरवी कर रहे हैं उन स्टैंडर्ड्स की, उस यार्ड स्टिक की जो इस सिलसिले में रब ताला ने दिया है। ये फरमाइए कि इबादत की वैसे असल रूह क्या होनी चाहिए? वैसे तो आप हमेशा ये फरमाते हैं कि हमारे लिए लाइट हाउस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, और जब हम रोज़मर्रा की बात भी करते हैं तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें रोज़मर्रा के मामूलात में हर चीज़ का एक नमूना मिलता है कि आपने कारोबार करना है तो किस तरीके से करना है, आपने नमाज़ पढ़नी है तो किस तरीके से पढ़नी है, रोज़ा रखना है तो किस तरह से रखना है, बीवियों के साथ सलूक है तो कैसे व्यवहार रखना है, औलाद, रिश्तेदार सब मतलब मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद हम पहलू तही कर जाते हैं, शायद भूल जाते हैं उस मैसेज को
جو ایک لافانی میسج ہے، مطلب بڑا میسج ہے، آفاقی میسج ہے بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن سے جب سے ہم ہوش سنبھالے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے کان میں ایک ہی آواز پڑتی ہے کہ عبادات پر زور دو. لیکن دوسرے پہلو جو ہیں نہ تو وہ بتائے جاتے ہیں ہمیں، نہ ہم اپنے پیرنٹس کو اس پہ عمل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. کیونکہ بچے کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ نصیحت سے یا کہنے سے زیادہ تھرو آبزرویشن سیکھتا ہے. بچے کے لیے رول ماڈل اس کے والدین ہوتے ہیں. تو گھر میں اگر وہ یہ دیکھے کہ ہر معاملے میں اسلامی اصولوں پر عمل ہو رہا ہے تو وہ بغیر کسی کے کہے ان کو سیکھے گا اور ادھر کوئی جائے گا. میں نے شاید کبھی آپ ہی کے پروگرام میں ایک قصہ عرض کیا تھا کہ میرے ایک پرانے دوست تھے، جن سے کوئی 42 ایئرس پرانی دوستی چل رہی تھی میری. ایک زمانے میں مجھے یہ کہا گیا آفس سے کہ میری چھٹی بہت جمع ہو گئی ہے، یا تو میں اسے لے لوں یا پھر وہ لیپس ہو جائے گی. تو میں نے 6 مہینے کی چھٹی اویل کر لی. تو اپنے ان دوست کو میں پرائیویٹلی بغیر کسی معاوضے کے صرف دوستی میں انہیں ہیلپ کر رہا تھا ان کے کام میں. یہ ریٹائرڈ فوجی افسر تھے. اس سلسلے میں ان کے گھر کا فون میں استعمال کر رہا تھا. تو ایک دن کرنل صاحب نے مجھ سے کہا کہ شاہ صاحب اس دفعہ گھر کے ٹیلی فون کا بل بہت لمبا آئے گا، وہ آپ دیں گے. میں نے ان سے مذاق میں کہا کہ کرنل یہ کون سا آپ کے لیے مشکل کام ہے، ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ کے کنسرنڈ آدمی کو 1000 روپیہ دے دیں، آپ کا بل 1000 روپے سے اوپر جائے گا نہیں. ان کا بیٹا جو اس وقت گریجویشن کر رہا تھا وہ ایک دم سے بولا کہ انکل آپ بھی. ابھی مذاق کی بات تھی، لیکن اس لڑکے کی یہ اس کو قطعی طور پہ امید نہیں تھی کہ میں کبھی ایسی بات بھی کروں گا. ٹھیک ہے. عملی طور پر کرنا. تو اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ وہ میرے دوست کرن محمود نہایت اصولی آدمی تھے اور بہت ہی دیانتدار آدمی، فزیکلی بھی اور انٹلیکچولی بھی. ان کی انٹلیکچوئل آنیسٹی کمال کی تھی. اب وہ گھر میں چونکہ انہوں نے بچوں نے یہ دیکھا تھا کہ آنیسٹی پہ عمل ہوتا ہے پوری طرح، تو وہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ کوئی ان کا جاننے والا بھی ایسی بات کر دے گا. گھر میں بچہ آبزرو کرتا ہے چیزوں کو اور اسی سے سیکھتا ہے، اور وہی چیزیں اس کی شخصیت کی بنیادوں میں آتی ہیں. اس کو ہم ویسے بیان کرنے کی خاطر کہہ دیتے ہیں کہ جینیٹیکلی ٹرانسفر ہوئی چیزیں ہیں. جینیٹیکلی ٹرانسفر تو ضرور ہوتی ہیں چیزیں، لیکن یہ جو آبزرو کرتا ہے بچہ وہ ساری عمر اس کا ساتھ دیتی ہیں، اس کے لاشعور میں بیٹھتی ہیں اور اس کی فطرت کا حصہ بن جاتی ہیں، یوں کہیے کہ اس کی سیکنڈ نیچر بن جاتی ہیں. اگر ہم بجائے باتوں پہ زور دینے کے اس پہ زور دیں کہ جو چیز میں اپنے اولاد کو سکھانا چاہتا ہوں میں خاموشی سے اس پہ خود عمل کروں، تو جب میرے بچے مجھے وہ کرتا ہوا دیکھیں گے تو از خود اس پر عمل کریں گے. یہ پہلو ہم اس پر کبھی غور نہیں کرتے کہ ہماری فیلنگ اصل میں کہاں ہے. بچوں کو ڈنڈے کے زور پہ ہم سکھانا چاہتے ہیں، وہ نہیں سیکھیں گے کبھی، اس لیے کہ جو آبزرو کیا ہے وہ تو ان کے نقش ہوا ہے. معاشرہ اس طرح کا ہو گیا ہے کہ جہاں پہ آپ ایماندار رہنا بھی چاہیں تو ایماندار رہ نہیں پاتے. یہ جو 1000 روپے والی آپ نے ٹیلی فون آپریٹر کو مطلب وہ شکایت کی یا مطلب مذاق کے کچھ کے ساتھ کیا، وہ ایک شکایت ہی ہے نا بیسیکلی معاشرے کی کہ جی آپ کا جائز طریقے سے کام نہیں ہوتا.
ایسے میں آپ نہیں سمجھتے کہ سچ بولنا بہت مشکل ہو گیا ہے اور سچ سکھانا اس سے بھی ذرا مشکل ہو گیا؟ راؤ صاحب، ایک زمانے میں ایک اسٹڈی کیری آؤٹ کی تھی میں نے، جو ظاہر ہے کوئی تھورو اسٹڈی تو تھی نہیں. ہمارے یہاں سرکاری دفاتر میں بھی یہ کہنا شاید درست نہ ہو کہ کوئی کام نہیں کرتا. یہ سویپنگ اسٹیٹمنٹ ہم نہیں دے سکیں گے، کیونکہ تھوڑا بہت کام بہرحال آفیسز میں ہوتا ہے. یہ ایک سرٹن پرسنٹیج ہے جس کا میرا اندازہ یہ تھا کہ اراؤنڈ 20% گورنمنٹ امپلائیز جو ہیں وہ پورا کام کرتے ہیں، اور 80% جو ہیں دے آر پیسنجرس، دے سمپلی سٹ بیک اینڈ انجوائے. اسی طرح دیانتداری میں جو انٹلیکچوئل اینڈ فزیکل بوتھ اراؤنڈ 20% آف دی پاپولیشن، وہ ہم آنیسٹ بھی ہیں اور انٹلیکچولی دیانتدار بھی ہیں. تبھی یہ معاشرہ چل رہا ہے. اگر 100% بے ایمانی کی طرف چلا جائے تو شاید معاشرہ کولیپس کر جائے گا، 2 دن بھی نہیں چل پائے گا. تو اگر وہ 20% لوگ صرف گھر کی تربیت کی بنیاد پر آنیسٹ رہ سکتے ہیں اور سخت زندگی برداشت کرتے ہیں لیکن ڈس آنیسٹی کی طرف نہیں جاتے، تو پھر بقایا لوگوں کے لیے بھی ممکن ہے. ہمارے یہاں ایک جسٹیفیکیشن یہ دی جاتی ہے کہ صاحب غربت زیادہ ہے اس لیے لوگ ڈس آنیسٹیز کی طرف یا کرائمز کی طرف جاتے ہیں. یہ ایک بڑی فیوریٹ آرگومنٹ ہے جو ہم دیتے ہیں. لیکن کبھی ہم میں سے کسی نے یہ سوچا کہ اسلامی حکومت کے شروع کے دنوں میں جس غربت کا ہمیں سامنا تھا، کیا ہماری موجودہ غربت اس سے زیادہ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے. اس کے سامنے تو یہ 1000واں حصہ نہیں. جی. لیکن آنیسٹی تو تھی. کرائم ریٹ نیئرلی 0. تو اگر ہم اس غربت کو برداشت کر سکتے ہیں تو یہ تو اس سے کہیں بہتر حالات ہیں ہمارے. تو یہ آرگومنٹ نہیں ہے. ایک زمانے میں یہاں ایک لہر چلی تھی کہ تنخواہیں اگر ڈبل کر دی جائیں پولیس کی تو پولیس سے ڈس آنیسٹی ختم ہو جائے گی، رشوت ختم ہو جائے گی. ڈبل ہو گئی، لیکن کیا رشوت کم ہوئی ہے؟ انسان کی دینداری اور دیانتداری دونوں کا تعلق غالباً اس کی سخت زندگی سے نہیں ہے، یہ اس کی شخصیت کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے. تربیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی بچپن میں تربیت کیسی ہوئی ہے. آپ ہی کے پروگرام میں نے کچھ دن پہلے ایک چیز عرض کی تھی کہ ایک بڑی شدید غلط فہمی میں ہم مبتلا ہیں کہ جو نوزائیدہ بچہ ہے سے ایون اے ڈے اولڈ بیبی، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ابھی 1 دن کا تو ہے، اسے کیا پتا. ایسی بات نہیں ہے. بچہ آبزرو کر رہا ہے ہر چیز اور ذہن میں رجسٹر ہو رہی ہے اس کی شخصیت کی تشکیل پہلے سانس کے ساتھ شروع ہو گئی ہے. اس کا جو انوائرمنٹ ہے، اس کے ارد گرد جو ماحول ہے، وہ اس کی شخصیت کو بلڈ اپ کر رہا ہے. اس کی شخصیت کی بنیادیں وہی ہیں جو جس ماحول میں لیٹا ہے وہ بچہ. بائی دا ٹائم بچہ 3 سال کا ہو جاتا ہے، اس کی شخصیت کی بنیادیں لے ہو چکی ہوتی ہیں. اس کے بعد ان بنیادوں پر اس کی شخصیت کی بلڈنگ کھڑی ہونی شروع ہو جاتی ہے. بلڈ ہونے لگتی ہے. اب وہ بول نہیں سکتا ہے، سمجھتا سب کچھ ہے، کیونکہ سسٹم ہے ایک ہمارا کہ یہ جو کان میں ہمارے یہاں جو آواز سنتے ہیں، یہ الفاظ نہیں ہم سنتے ہیں،
یہ وائبریشنز ہیں جو ہوا میں پیدا ہو رہی ہیں ہمارے بولنے سے، تو کان کے اندر وہ انٹر ہوتی ہیں، کیونکہ کان کے دو حصے ہیں، ہمارا ایک آؤٹر ایئر ہے جی جی جو ماں باپ اینٹتے رہتے ہیں، اور ایک انر ایئر ہے۔ انر ایئر میں اگر آپ دیکھیں گے تو کافی اس میں موڑ ہیں، اور چھوٹا سا فلوئڈ ہے وہاں، اور اس فلوئڈ کے اوپر کان میں معلق ہیں بال۔ تو جب یہ ساؤنڈ ویوز انٹر ہوتی ہیں کان میں تو بال ہلتے ہیں اور اس فلوئڈ میں ارتاش پیدا ہوتا ہے، وہ کان کے پردے کے ذریعے سے ٹرانسفر ہوتا ہے ہماری برین کو۔ تو برین کے اہم سینٹر میں یہاں ہیئرنگ سینٹر ہے ایک ہمارا، وہاں وہ الفاظ کی شکل لیتے ہیں، وہ لہریں، اس سے منسلک ہے ہمارا اسپیچ سینٹر۔ جب بچہ وہ الفاظ وہاں سنتا ہے اپنے ہیئرنگ سینٹر میں تو وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں اس کی اسپیچ سینٹر میں، یوں وہ بولنا سیکھتا ہے، لیکن یہ پروسیس وقت لیتا ہے۔ رجسٹر وہ پہلے سانس کے ساتھ ہی شروع کر دیتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کی تربیت بہت اچھی ہو تو جو ہی بچے کی پیدائش ہوتی ہے ہمیں محتاط ہو جانا چاہیے، اور ہمیں اس بچے کے سامنے ویسے بیہیو کرنا چاہیے جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اس طرح کا بن جائے۔ تو پھر وہ بچہ جب بڑا ہوگا تو آپ دیکھیے کہ اس کا لاشعور اسے گورن کرتا ہے۔ یہ لاشعور زیادہ پاورفل ہے۔ ہمارے دماغ کے 3 حصے ہیں، کانشیس مائنڈ، سب کانشیس مائنڈ اینڈ انکانشیس مائنڈ۔ سب کانشیس مائنڈ لاشعور ہے، یہ چیزیں وہاں جمی ہوتی ہیں، امپرنٹ ہے اس کا وہاں۔ ہم جب بھی کوئی حرکت کرتے ہیں ایون اس ایج میں بھی، تو میرا بچپن مجھے ہانٹ کرتا ہے وہاں بھی۔ اگر تو اچھی چیزیں سیکھی ہیں، اب جیسے جو اچھے گھر کے ہیں بچے، وہ کسی کو یہ طعنہ نہیں دے سکتے کہ میں نے تمہاری فلاں وقت مدد کی، دینا بھی چاہیں تو اس کو اندر سے کوئی چیز روک رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ امپرنٹ ہے جو اس کے سب کانشیس میں ہے، جو اس نے دیکھا ہے، اس کی تربیت اسے روک رہی ہے کہ اتنی گری ہوئی بات نہ کہے۔ کوئی گالی دینے لگتا ہے تو اس کی جو سیکنڈ نیچر ہے، صاف ستھری پاکیزہ گفتگو، وہ اس نے بچپن سے بڑے ہونے تک سیکھی ہے، وہ اسے روک لیتی ہے، اس کی زبان پہ گالی نہیں آئے گی۔ یہ میری تمام حرکات گورن ہوتی ہیں، کیونکہ کانشیس مائنڈ تو بڑی بعد میں جا کے چیزوں کو سوچتا ہے، ڈیولپ کرتا ہے، لیکن یہ چیزیں انسان کو ساری عمر گورن کرتی رہتی ہیں۔ ہمیں زور اس بات پر دینا چاہیے کہ بچے کی موجودگی میں کہیں کوئی سب سٹینڈرڈ بات نہ کر لیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ اس کی زندگی اس طرح سے ہو کہ وہ اس کا سونا بھی عبادت بن جائے، اس کا بولنا بھی عبادت ہو، اس کا کام کرنا بھی عبادت ہو، تو پھر ہم اس بچے کے سامنے اپنی ذات پر اسلام کو پورے کا پورا لاگو کر لیں۔ اور اسلام تو ویسی بھی اس کی بنیادی شرط یہی ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ جھوٹ کے بارے میں جیسے آپ نے یہ بتایا کہ وہ لاشعور میں شامل ہو جائے گا اور وہ ایکشن میں آگے جا کے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ زیادہ تر معاشرہ اس وقت ایک جھوٹ کا معاشرہ ہے؟ اور جب ہم بچے کی اس طرح تربیت کریں گے، بہت سے لوگ یہ سوال کریں گے کہ ہم بچے کے لیے مشکل بنا دیں گے کہ وہ اس معاشرے میں کیسے اپنے آپ کو سنبھال پائے گا، کیسے وہ بنا پائے گا، یا یہ ہے کہ 1 سے شروع کر لیا جائے، چلیں 1 سے 2 ہوں گے، 2 سے 4 بھلے مطلب زیادہ سے زیادہ ہوتے چلے جائیں۔ لیکن حقیقت میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے زندگی مشکل کر دی ہے بہت زیادہ۔ آپ سے ایک سمپل سوال میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جب سے آپ پریکٹیکل لائف میں آئے ہیں،
یا ایون اسٹوڈنٹ لائف جب کالج میں تھے آپ کس آدمی، بلکہ یوں کہیے کہ آپ کو کون آدمی زیادہ پسند آتا تھا؟ کون سا لڑکا، اور پریکٹیکل لائف میں کون سا آدمی پسند آتا تھا، یا جس کے بیک پر آپ بیٹھ کے اس کی تعریف کرتے تھے؟ ٹھیک، آبویسلی ایسا انسان جو سچا تھا. ٹھیک. تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس آدمی کے لیے دشواری ہے؟ ٹھیک. یہ ضرور ہے کہ شروع میں ایسے لوگوں کے لیے دشواری پیدا ہوتی ہے. ایک صاحب سول سروس میں جانا چاہتے تھے، بڑے باپ کے بیٹے تھے، ان کے والد سے چونکہ یاد اللہ تھی، تو یہ صاحب میرے پاس بیٹھ کے بات کرتے رہتے تھے. تو ان کو انکریج کیا کہ آپ سول سروس کے لیے ایگزام دے دیں. چلے گئے سول سروس میں. تو جب پہلے دن ڈیوٹی پر گئے تو میرے پاس آئے. تو میں نے ان کو 3 چیزیں کہی تھی. تو ایک پہلی جو بات کہی وہ تو میں اس لیے نہیں بیان کرتا کہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا کہ آدمی کون ہو سکتا ہے وہ. ٹھیک. تو دوسری بات میں نے اسے یہ کہی تھی کہ کبھی کسی بے گناہ کو کسی معاملے میں انوالو نہ کر دینا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہی تھی کہ اگر کسی کے بارے میں تمہیں یہ یقین ہو جائے کہ وہ بے گناہ ہے اور لوگ اپنی دنیاوی طاقت کا فائدہ اٹھا کے اسے پھنسا رہے ہیں تو اس کے وکیل خود بن جانا تم. ساتھ اسے میں نے کہا کہ اگر ان 3 باتوں پہ تم نے عمل کر لیا تو شروع کے 2 سال بہت مشکل ہوں گے تمہارے لیے، اس لیے کہ تمہارے سینئر تمہیں مختلف ہدایات دیں گے، وہ تم مانو گے نہیں. لیکن اس کے بعد تمہاری ایک ریپوٹیشن بنے گی ڈپارٹمنٹ میں کہ وہاں تو وہ فلاں بیٹھا ہے، وہ پاگل ہے یار، اس کو نہ کہنا. 2 سال واقعی اس کی جان عذاب میں آئی ہوئی تھی، لیکن اب اس کی جنرل ریپوٹیشن یہی ہے کہ اس کے سینئر سے کہیں کہ جی آپ اسے فون کر دیں، وہ نہیں، وہ پاگل ہے یار، اس کو کیا کہنا ہے، وہ نہیں سنے گا. اب مزے سے نوکری کر رہا ہے. تو یہ ضرور ہے کہ جب ہم سچ کی راہ لیتے ہیں، حق پر چلتے ہیں، حق کا ساتھ دیتے ہیں، تو شروع میں 1-2 سال تو دشواری ہوتی ہے، لیکن لیٹر آن لوگ ایکنالج کرتے ہیں. یہ الفاظ تو میں نے وہ کہے جو بیت کلفی میں کہہ دیے جاتے ہیں، لیکن ٹیلی ویژن کے لیے الفاظ تو مختلف ہیں کہ لوگ کہیں گے کہ نہیں یار وہ نہیں مانتا، اس کو نہیں کال کریں گے. یہ ریپوٹیشن بنتی ہے، زندگی آسان ہو جاتی ہے، کوئی آدمی آپ کو فورس نہیں کرتا. تھوڑی سی دشواری ضرور ہے لیکن اس کو آدمی کون بات کرنا چاہے گا؟ میرا سب سے کوشچن یہ ہے کہ لوگ ہماری روزمرہ کی زندگی میں جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اپنے دماغ کے بائیں حصے کا استعمال زیادہ کیوں کرتے ہیں، اور اپنی جو احساس ذمہ داری ہے اس کو دوسروں پہ کیوں ڈالتے ہیں؟ اگر ہم دیکھیں کہ ایک بچہ تھوڑے نمبر لے کے پاس ہوا ہے یا فیل ہو جاتا ہے تو وہ اپنا الزام جو ہے دوسروں پہ ڈالتا ہے، جا تو پیپر ٹاپ تھا، جا انہوں نے مطلب پیپر ہی ایسے چیک کیا یا ٹیچر نے اچھا نہیں پڑھایا. اگر آپ اجازت دیں تو ایک چھوٹا سا کاؤنٹر کوشچن میں آپ سے کر سکتا ہوں. جی سر. یہ صحیح ہے کہ زیادہ تر لوگ آپ کو وہ ملے جیسا آپ نے بیان کیا ہے، لیکن کیا یہ بھی درست نہیں ہے کہ زندگی میں آپ کی چھوٹی سی عمر میں آپ کو بار بار بڑے اچھے لوگ بھی ملے ہیں؟ تو ان اچھے لوگوں کا ذکر اگر ہم کریں تو وہ انکریج ہوں گے کہ دیکھیے ہمیں ایکنالج کیا جا رہا ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم ذہنی طور پر خدا کے ساتھ بھی یہی رویہ ہے ہمارا. صبح سے شام تک ہم رب تعالیٰ کی ان گنت نعمتوں
کو اویل کر رہے ہوتے ہیں. زیادہ دور مت جائیے، ہم رب تعالیٰ کی پیدا کردہ آکسیجن انہیل کر رہے ہیں، جس کا ہمیں بھی پتہ نہیں چلتا کہ ہم 1 منٹ میں کتنی بار آکسیجن انہیل کر جاتے ہیں، اور وہ اس کی پرائس کیا ہے کبھی ہم سے رب تعالیٰ نے نہیں چارج کی. فری ہے. پانی ہم اسی طرح پی لیتے ہیں. یہ تو 2 ایسی نعمتیں عرض کر دیں. لیکن شکوہ ہمارا ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ میرا وہ کام نہیں ہوا. یہ اپروچ اگر یہ کر لی جائے کہ یا باری تعالیٰ تیری بڑی مہربانی، صبح سے اب تک تیری عطا کردہ انگنت نعمتوں کو میں نے اویل کیا ہے، یہ ایک چھوٹا سا میرا کام ہے جو رہ گیا، اگر تم مہربانی فرما دے یہ بھی کر دے، تو یہ شکر گزاری کا ایک انداز بن جائے گا. اسی طرح ہماری زندگی میں پازیٹیو لوگ آئے ہیں جو ہمیں بغیر کسی غرض اور لالچ کے ہیلپ کر دیتی ہیں، لیکن ہم انہیں کبھی نہیں یاد کرتے. اگر پہلے ہم انہیں یاد کر لیں اور جنہوں نے تکلیف پہنچائی ہے ان کو بعد میں یاد کریں، تو ایسے لوگ اور انکریج ہوں گے، اور یہ جو پازیٹیوٹی ہے اس کا پرچار ہو جائے گا. یہ جو آپ نے کہا کہ ہماری ایک ٹینڈنسی ہے کہ ہم اپنی ناکامیوں کا بوجھ دوسرے پر لاد دیتے ہیں، بالکل درست آپ نے کہا. یہ انسانی فطرت میں ہے کہ وہ ناکامی کو اون نہیں کرنا چاہتا. اس فطرت ہی کو قابو کرنا اجر کا باعث بنے گا کہ اس کا انعام ہمیں مل جائے گا. اگر ہم اٹھ کے کھڑے ہو کر ایک بات یہ ببانگ دوہل کہہ دیں کہ نہیں اس میں میرا فالٹ ہے، یہ میرے اپنے فالٹ کی وجہ سے یہ ہو گیا، لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. میں ایک بار ایک پیٹرول پمپ پر پیٹرول ڈلوا رہا تھا گاڑی میں، تو میرے ساتھ میرا گرینڈ سن تھا. اس نے ضد کی کہ سامنے جو سی مارٹ ہے کنوینئنس اسٹور، اس سے مجھے آپ چاکلیٹ لے کے دیں. آئی تھاٹ کہ وہ ابھی ٹینک فل کر رہا ہے، وہ اس میں کوئی 85 لیٹر آتا ہے پیٹرول، تو وقت لگ جائے گا. میں گیا، لیکن مجھے کنوینئنس اسٹور میں تھوڑا وقت لگا. تو میری گاڑی کے پیچھے ایک اور گاڑی تھی، کیونکہ کینٹ میں بھروا رہا تھا میں، تو کوئی فوجی افسر لگ رہے تھے. تو میرا بیٹا بیٹھا ہوا تھا گاڑی میں، اس پر بگڑے وہ. تو اس نے کہا کہ میں نہیں گاڑی چلا رہا. تو اتنی دیر میں میں آ گیا، تو میں نے دیکھا کہ خاصے برہم ہیں وہ صاحب. تو میں نے ان سے کہا کہ کیا ہوا؟ کہ دیکھیے یہ گاڑی یہاں کھڑی کر کے بیٹھا اس کے اندر. ایسے نہیں، اس نے نہیں کھڑی کی، یہ میں نے گاڑی کھڑی کی تھی، میرا فالٹ ہے. تو وہ صاحب فوراً بیٹے کی طرف مڑے اور اس کو کہنے لگے سوری بیٹا، سے لک ایٹ یور فادر. یہ اپنا قصور ماننا جانتے ہیں، اسی لیے اللہ نے انہیں کامیاب کیا ہوا ہے. although he never knew me، لیکن وہ شاید ویسی انہوں نے اندازہ لگایا. تو یہ جب ہم اپنا فالٹ خود مان لیں گے تو ہم آج سے، ابھی سے، اسی وقت سے، میں اپنے آپ سے ہی میں ابتدا کرتا ہوں کہ میں اپنا فالٹ مان لوں گا. آپ بھی مان لیجئے، یہ پہلے کی بات. لیکن اسی وقت ہوگا جب ہم تنقید کرنے کی بجائے تقلید پر اتر آئے. اور وہ جو آپ نے کہا کہ ناکامیاں، ہمیں اپنے یہاں اپنے سے چھوٹوں کو، آپ کے کیس میں تو چھوٹے کہہ دوں گا، اپنے لیے میں بچے کہہ سکتا ہوں، کہ اپنے بچوں کو ایک تعلیم یہ دے دیں کہ ناکامیاں در حقیقت کامیابی کا راستہ ہے. اگر ہم ناکامی سے خوفزدہ ہوں گے، کامیاب کبھی بھی نہیں ہو سکتے. ہمیں ناکامی کو خوش دلی سے تسلیم کرنا سیکھنا ہوگا اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں. ہمارے یہاں ایسی چیزیں، ان کا پرچار کیا جانا چاہیے جو نہیں ہوتا ہے. ایون ہمارے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں ان میں بھی ہم لیسنس کے ساتھ ایسی چیزوں کو
بیان نہیں کرتے ہیں جو کی جانی چاہیے۔ جی آپ ہیں؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ہماری سوسائٹی میں ڈبل سٹینڈرڈز ہیں کیوں ہے اور یہ کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ جن چیزوں کو بتایا جانا چاہیے ماس میڈیا کے ذریعے سے، ہم ان چیزوں پر کبھی زور نہیں دیتے۔ اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک ایگزامپل سیٹ کی ہے بیوہ سے شادی کرنے کی، تو اس کو سنت سمجھ کے ہی ہم کر لیں، لیکن یہ چیز اس کی طرف توجہ ہماری کوئی نہیں دلاتا۔ جانتے ہم سبھی ہیں لیکن توجہ کوئی نہیں دلاتا ادھر۔ تو جب تک کہ ہم ماس میڈیا کو اس کام کے لیے استعمال نہیں کریں گے کہ اسلام کے یہ پہلو بھی سامنے لائے جائیں، اس وقت تک اس میں کامیابی نہیں ہوگی۔ اور پروگرام ہم وہی پسند کریں جس میں اسلام کے یہ پہلو بتائے جا رہے ہوں، تو خود بخود معاشرہ ہمارا ٹھیک ہوتا جائے گا، اور جو ڈبل سٹینڈرڈ جس کو آپ فرما رہے ہیں وہ خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جی کون بات کرنا چاہے گا؟ سر جس طرح آپ نے اسٹارٹنگ میں بات کی تھی کہ روزانہ کے کاموں میں ہم عبادت کو بھول جاتے ہیں جو کہ ہمارا اصل مقصد ہے، تو سر میرا سوال یہ ہے کہ ہم اپنا کیسا معمول بنائیں کہ ہمارے ہر کام جو ہیں وہ عبادت بن جائیں، مطلب کوئی بھی لمحہ ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں۔ کس طرح کا معمول بنانا چاہیے ہمیں؟ یہ بہت آسان کام ہے۔ میں نے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو پرائمری اسکول میں پڑھی تھی، وہ نصف صدی سے زیادہ وقت گزر جانے کے بعد بھی مجھے یاد ہے ایک ایک لفظ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ جو آپ نے پرائمری اسکول میں پڑھی تھی، وہ ایک ایک لفظ آپ کو یاد ہوگا۔ میں تو اس کو بھی ایک معجزہ قرار دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو چیز ہم نے پڑھی ہوئی ہے وہ 50 سال گزرنے کے بعد بھی ہم نہیں بھولتے کبھی۔ بہت آسان کام ہے کہ جب بھی کوئی ہم کام کرنے لگیں تو ذرا سا ریکال کر لیں کہ ایسے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بیہیو کیا تھا، تو اس سنت کی پیروی کر لیں، تو زندگی ہماری عین اسلام کے مطابق ڈھلتی جائے گی اور وہ عبادت ہو جائے گی۔ جی تھینک یو شاہ صاحب، آپ لوگوں کا بھی شکریہ۔ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے۔ اگلے پروگرام میں نئے سوالات کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ہم۔ اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے اور اپنے سوال ہمیں ضرور پہنچائیے تاکہ ہم ان کو شاہ صاحب کے سامنے رکھ کے جواب دے سکیں۔ ابھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔